पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खबरों में है, चाहे 2013 के इंतखाबात हों, चाहे मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हों, चाहे हालिया सिंध हुकूमत और रेंजर्स के दरमियान तनाव की खबरें हों, मिनी बजट की बात हो या निजकारी की, और इन तमाम उमूर के हवाले से बहुत तवाना आवाज़ कौमी असम्बली में पाकिस्तान के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह साहब हैं। आज हमारे साथ कैपिटल स्पेशल में। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, अगले साल 2016 में जिस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है उसकी गोल्डन जुबली है। 30 नवंबर 1967 को जब इस पार्टी की बुनियाद पड़ी थी तो उसके बाद 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इस वक्त किसी से भी बात करें, अक्सर तज्ज़ियाकारों से, सियासी कारकुनों से, ख़ुद आपके जो रहनुमा हैं वो अक्सर कहते हैं कि पार्टी एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रही है। आप इत्तेफाक करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। बड़े मुश्किल दौर किसी और ने नहीं दिया है, हमने ख़ुद अपनी पार्टी को मुश्किल दौर में डाला है, क्योंकि हमने 2013 की इलेक्शन में समझ नहीं आता क्यों हमने पब्लिक से उम्मीदें जो वाबस्ता थी वो हमने शायद उनकी तरफ नहीं बढ़े, या उनको वो होप जो भुट्टो शहीद जब भी रहती थी हमने नहीं दी। लोगों ने ये महसूस किया कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि विस्पिंग इतनी थी, लोग बातें कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब नहीं होगी, ऐसी प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू या किसी और एजेंसियों के थ्रू शुरू होती रही। इससे काफ़ी मायूसी पैदा हुई हमारी जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी उनमें भी, और वो मायूसी सच्ची बात है हमें बहुत नीचे ले गई है, और उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये भी हुआ कि प्रेसिडेंट जरदारी उस वक्त आइनी प्रेसिडेंट थे और आइन के ताबे थे, वो बाहर नहीं आ सकते थे, को चेयरमैन वो थे, और पार्टी की और जो लीडरशिप थी उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया था। बाकी जितने भी लोग थे हम उनमें इतनी क्रश नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके इलेक्शन के मैदान में कूद पड़ते और लोगों की जो उम्मीदें वाबस्ता थी हमसे उनको सूरह काल लाते। सोलंकी साहब, एक चीज़ तो बड़ी मैं वाज़ेह कहता हूँ कि 2008 से लेके 2012 तक पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया शायद ही कोई पार्टी कर सकती है इस मुल्क के लिए। उसके बावजूद भी हम क्यों मायूस हुए पब्लिक से, उसका रीज़न मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मगर मैं ये सच्ची बात कहने के बाद आज फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी किरण नज़र आती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जब बाहर आएंगे, लोगों से रब्ता करेंगे, तो वही वर्कर हमारा फिर बाहर आएगा। मैं पुरुमीद हूँ, मायूस नहीं हूँ पाकिस्तान के अवाम से, क्योंकि जिस मुल्क के अवाम को भुट्टो ने एड्रेस किया हो और भुट्टो ने सियासत सिखाई हो, चाहे वो उस वक्त के नौजवान आज के बूढ़े हो गए, उस वक्त के बुजुर्ग जो आज इस दुनिया में नहीं है, आज उनकी पुश्ते हैं, उनकी औलादें हैं, मगर भुट्टो की फ़िलासफ़ी उनके पास है। अब मैं एक बात को और वाज़ेह करता चलूँ कि हमने चेयरमैन भुट्टो के स्लोगन को बहुत इस्तेमाल किया, और मज़ीद भी, क्योंकि वो एक लीडर थे, उनकी फ़िलासफ़ी आज भी हमारे साथ है, उसको ज़रूर लेके चलेंगे, मगर अभी हमें कुछ ख़ुद भी बहुत कुछ करना है।
ہمیں ریفارمز دینے ہیں. ہم نے پبلک کو جو ڈیفیکلٹی آج فیس کر رہی ہے, جو موجودہ حکومت کی غلط بیانیوں سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لیں اور وہ امیدیں پانی میں پھر بہہ چکی ہیں. اب لوگ پریشان ہیں, کسان مزدور سارے پریشان ہیں. ہمیں وہ باتیں لے کے ابھی پبلک میں جانا چاہیے, اپنا نیو سوشل اکنامک پروگرام دینا چاہیے جو اس وقت کی ضرورت ہے. اس وقت کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم میٹرو بسز چلائیں, ٹوائے بیبی بن کے خوش ہوں. ہماری ضرورت ہے اس ملک کے بچوں کی, لوگوں کی اہم ضرورت ہے ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی, میٹھے پانی کی اور روزگار کی, روٹی کی, کپڑے کی. شاہ صاحب, یہ چیزیں ہیں جو صرف لوگ ہم سے یہ مانگتے ہیں. لوگ ہم سے کوئی فیکٹریاں نہیں مانگتے, کاروبار نہیں مانگتے. سر کو چھپانے کے لیے چھت چاہتے ہیں, جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے مانگتے ہیں, پیٹ کو بھرنے کے لیے روٹی مانگتے ہیں. وہ دینا ہمارا قومی فرضہ بھی ہے, اخلاقی فرض بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی بھی ہے. شاہ صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری کا کہ وہ آئیں گے اور لوگ ان کی آواز سنیں گے, لیکن ان کی قیادت کے حوالے سے مسلسل خبریں آتی رہی ہیں اور کئی دفعہ متضاد خبریں بھی. مثال کے طور پر پچھلے سال اکتوبر میں ان کو آفیشلی لانچ کیا گیا, پھر وہ سین سے غائب ہو گئے, پھر وہ واپس آئے. آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس چیئرمین کے طور پر کتنا اختیار ہے؟ کیا وہ سندھ کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جو بڑے سیاسی فیصلے ہیں وہ کر سکتے ہیں, یا صرف تنظیم سازی کا اختیار ان کے پاس ہے؟ سر صاحب, میں آپ کے سوالات کو ڈیپلی محسوس کرتا ہوں. جب تک ان کو یہ اختیارات نہیں ملیں گے, پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, تنظیم سازی کے انڈیپینڈنٹ اختیارات اور فیصلے کرنے کے اختیارات مکمل نہیں ملیں گے, تب تک اس کا باہر آ کے جلسوں سے کچھ بھی کرے پبلک ایک مرتبہ 2 مرتبہ آئے گی, اس کے بعد پھر ہم وہیں کھڑے ہو جائیں گے. پھر ہمارا یہ جو بلاول بھٹو کا کارڈ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر یقیناً پیپلز پارٹی کو بہت ڈیفیکلٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی ہوگی, ہم سب ہوں گے. ہم پہ اگر کوئی کالا داغ بھی ہوگا تو پیپلز پارٹی کی طاقت اس کو مٹا سکتی ہے. یہ بہت بڑی قوت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے, جہاں ہماری غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ماننا چاہیے, سچ کو سچ کرنا چاہیے, غلط کو غلط کرنا چاہیے. ہاں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے, مگر ہمیں اس غلطیوں کو ٹھیک کر کے قوم کے نظروں میں آج بھی پیپلز پارٹی کے لیے احترام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمیں پیپلز پارٹی کی حکومت یاد آتی ہے. وہ لوگ عوامی پارٹی تھی, لوگوں کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کے مسئلے مسائل کو جانتی تھی, اور ہمارے ہاتھ قوم کے نبض پہ تھے. ہم نے جو فیصلے کیے اپنے, اس فیصلے میں کبھی بھی کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی عوام کو مایوس نہیں کیا, عام طبقے کو مایوس نہیں کیا. گورنمنٹ ملازم ہو یا مزدور ہو یا کسان ہو, یہ بہت بڑے 3 طبقے ہیں اس ملک میں. ان تینوں طبقوں کو ہم نے ایڈریس کیا, اور اسپیشلی ان غریب خواتین کو بھی ہم نے ایڈریس کیا جو گھروں میں جھاڑو دیتی تھی اور تنخواہ بھی نہیں لیتی تھی, صرف روٹی پہ کام کرتی تھی. فار ٹائم بینگ, کیونکہ اسٹارٹ تھا پاکستان میں پہلی مرتبہ پاورٹی کے بنیادوں پہ بیواہ عورتوں کو یا غریب عورتوں کو, جن کی تنخواہ 3000 سے ایوریج ان کو گھر والے کما کے آتے تھے, اس میں جو پاورٹی 0.16 تک تھی, فرسٹ ٹائم ان کی سروے کی, ان کو ایڈریس کیا, 1000 روپیہ دیا. لوگوں نے بڑی تنقیدیں کی, لوگوں نے بڑا ہم پہ
کہا یہ ہے، مگر الحمدللہ اس میں آج بھی 1 روپے کا کوئی فراڈ کوئی ثابت نہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب. میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن ابھی جس خندہ پیشانی کے ساتھ آپ پارٹی کے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں، ابھی مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے ہیں پورے ملک میں، سندھ میں بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا نوجوان بلاول بھٹو زرداری کو سندھ کے علاقوں میں خاص طور پر ٹھٹا بدین وہاں پر جلسوں اور جلوسوں کی قیادت کرتے ہوئے، لیکن پھر وہ ایسی جگہ جائیں جیسے بدین تھا کہ پارٹی کے تقریباً تمام لوگ جو ہے ان کو ناکامی ہوئی. جب پیپلز پارٹی اس شہر میں، بھلے وہ ایک بہت بڑا مارکا نہ ہو، وہاں سے پارٹی کا صفایا ہو اور وہاں پر قیادت بلاول بھٹو نے کی ہو، آپ کو تکلیف نہیں پہنچی؟ یہ ایک سوال ہے جس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں مقامی حکومتوں کی انتخابات کے حوالے سے. مجھے ایک مختصر وقفہ لینا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے شاہ صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ مقامی حکومتوں کے جو انتخابات میں ہیں ان کے بارے میں ان کا تجزیہ کیا ہے. خوش آمدید ایک بار پھر. ہم گفتگو کر رہے ہیں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کے ساتھ. شاہ صاحب، وقفے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو نتائج مقامی حکومتوں کے آپ کے سامنے آئے، پورے ملک میں، پنجاب کی اور دوسرے صوبوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن خود سندھ میں جو صورتحال تھی، بدین ٹھٹا کی جو صورتحال تھی، اور پھر لیاری جو کہ پارٹی کا گڑھ تھا، 15 میں سے صرف 8 نشستیں پیپلز پارٹی کو ملیں، اور یہاں تک کہ اور پارٹیاں جن کا وہاں وجود نہ تھا وہ جیتیں. آپ کو یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ کچھ مسئلہ ہے؟ بالکل جی، آپ صحیح کہتے ہیں. جو حقیقت ہو بولنا بھی چاہیے. یہ ساری باتیں میں نے اپنے چیئرمین سے بات کی ہیں کہ ان کو لوکل باڈیز کے الیکشن میں لے کے نہیں جانا چاہیے تھا. جو لوگ بھی اس کو لے گئے وہ نان پولیٹیکل لوگ ہوں گے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہماری بات کو مانا بھی گیا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں نہیں جائیں گے. اس کو بدین لے کے جانا، سجاول لے کے جانا، ٹھٹھا لے کے جانا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی کی چیئرمین کے ساتھ. کیونکہ ابھی تو وہ پروسیس میں ہے نا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب تک اس کو ایکسپیرئنس ہو یہ بات. ہم خود آج بیٹھے، کیونکہ آج بھی ہم آپ سب سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور چاہے کافی عرصہ ہوا ہے، مجھے 48-49 سال ہو گئے ہیں پارٹی میں. پیپلز پارٹی کے ساتھ میری بھی گولڈن جوبلی ہوگی پارٹی میں. اللہ تعالیٰ نے زندگی تھی تو ان کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. بہت چھوٹی سی بات تھی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ بدین میں ہم نے کیوں مار کھائی ہے. اس کا ریزن ہے کہ ہمارے پاس آرگنائزیشن بہتر نہیں ہے. وہاں ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے یا ہماری وہاں آرگنائزیشن ہے، اس نے وہاں کے جو ایم این اے ایم پی ایس تھے ان کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں تھا. جہاں جہاں یہ چیزیں تھیں وہاں ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے. میں اپنے سکھر کا مثال دوں، وہاں پہ کوآرڈینیشن تھی ہماری مکمل. شہر میں، تحصیلوں میں ہم نے سویپ کیا، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. مگر ایک چیز میری یاد کر لیں، لوکل باڈیز کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے پیمانہ سیاست نہیں ہوتی، پاپولرٹی نہیں کہہ سکتے آپ. جہاں جہاں حکومتیں ہوتی ہیں وہ حکومت جیتتی ہے. مگر ایک اور بات میں نے آج پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی ہے، حکومت کو بھی وارن کیا ہے کہ پنجاب میں ایک انوکھا کھیل ہوا ہے، بالکل سرپرائزلی. اور حکمران ابھی بھی نہرو کی طرف بین بجا رہے ہیں. جل رہا ہے ان کی سیاست، ان کی پارٹی بالکل
پیچھے چلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نے ون نہیں کیا وہاں، مگر پیپلز پارٹی نے جہاں ون کیا عمران خان میں، وہاں آزاد کا ریشو نہیں ہے، بڑی کم، بہت کم ہے. نمبر 2 پوزیشن پنجاب پہ وہ بھی برابری کے نزدیک انڈیپینڈنٹ لوگ پیدا ہوئے ہیں، جبکہ نون کے پاس بھی اپنا نشان تھا، پیپلز پارٹی کے پاس بھی تھا، پی ٹی آئی کے پاس بھی تھا. لوگ ان کے پاس نہیں گئے. لوگوں نے کہا کہ ان پارٹیوں کا نشان لیں گے، لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. یہی کنسیپٹ ہوتا ہے نا، کہ جیسے سندھ میں تھا، لوگ بھاگ بھاگ کے ہمارا نشان لے رہے تھے، لڑ لڑ کے لے رہے تھے کہ ہمیں ٹکٹ دو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت میں بھی ہے، تھوڑا زیادہ خدمت بھی کی ہے، ان کے پاس جائے. وہاں نہیں لیا اور وہ جیت گئے. تھوڑی دیر کے لیے یہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا تکلیف ہوئی، اب ٹیمپرری آیوڈیکس لگا دو، پین کم ہو گیا، پھر اٹھے گا. یہ لوگ جوائن کروائیں گے ان کو، آؤ جی جوائن کرو، ورنہ خیر نہیں. وہ جوائن کر لیں گے، ان کی حکومتیں، ان کے ڈسٹرکٹ کونسل بن جائیں گے. مگر جس آدمی نے ووٹ دیا ہے، جو کم سے کم جس ووٹ کی تعداد 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے انڈیپینڈنس کی، جو ابھی سروے آپ کے پاس آئے گا، 50 لاکھ سے لوگوں نے کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں ضرورت ہے پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو پھر باہر آنے کی، اور لوگوں کو کانفیڈنس دے، کیونکہ پیپلز پارٹی آزمائی چکی ہے لوگوں کی. پیپلز پارٹی نے وہ جماعت ہے جس نے اپنے پریزیڈنٹ سے پاور لے کے پارلیمنٹ کو دے دیا. پارلیمنٹ مین عوام، کہ تم فیصلہ کرو، پریزیڈنٹ اکیلا کیوں کرے. پریزیڈنٹ سے 58(2) بھی جب چاہے وہ نکال دے، وہ چھین کے دے دیا. یہ آپ کی بات صحیح ہے شاہ صاحب، لیکن آزاد ارکان کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو خود بہت سے لوگ ایون پیپلز پارٹی کے بھی، انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں اور بعد میں پیپلز پارٹی کے اندر آئیں. دیکھیں کیوں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، آپ نے میری بات کو شاید فالو نہیں کیا. کیوں؟ وہ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو کہ ہم آزاد ہیں، ووٹ لے لیں، تیر کا نشان لیں گے، شیر کا نشان لیں گے، ووٹ نہیں ملے. جو لوگ ہیں ووٹ دینے والے، جو میں جس پہ دور رہا ہوں، وہ کسی کے حق میں نہیں ہے. وہ جو 50-55 لاکھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کسی نشان پہ اعتماد نہیں کر رہا ہے. میرے مقصد کہنے کا یہ تھا، پیپلز پارٹی ہو جا. آپ کی بات درست ہے، لیکن جیسے آپ مخدوم صاحب کی بات کر رہے ہیں، رحیم یار خان کی، تو اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کمال ہے؟ وہ تو تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو ان کا ایک پرانا ریاست بہاولپور کے زمانے سے ایک جاگیردارانہ جو ان کا اثر و نفوذ تھا، وہ اس کا اظہار ہے. یہ بھٹو کا ووٹ نہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے کھل کے باتیں کروں گا، بالکل کسی بلا تفریق کے چھپاؤں نہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. وہ میں نے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے بھی کہا، یہی کہا کہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کے لوگ پارٹی کے نشان پہ لڑے ہیں، مگر اس میں آپ کی کارکردگی 90% ہے، 80% ہے، باقی پیپلز پارٹی کی ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں شاہ صاحب، یہ تو واقعی پارٹی کا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کا ہے، بالکل اس کا ہے. تو فرق پڑتا ہے. اب آپ اس پہ آ جائیں نا کہ آپ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. 1970 کے انتخابات کے نتائج دیکھ لیں کہ صوبائی اسمبلی میں 180 سیٹوں میں سے 113 پیپلز پارٹی کی تھیں، اور دوسرے نمبر پر جو پارٹی تھی اس کے پاس صرف 15 سیٹیں تھیں کنونشن مسلم لیگ. سولنگی صاحب، آپ کو یہ ہسٹری ہے، میرے بچے سمجھے. میرا پنجاب 1970 میں بھٹو کا وہ پنجاب، یہ تو لوگ آج آ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں ڈرامے کیے. بھٹو کا پنجاب، بھٹو کا لاہور ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کیا ہے، اپنی نااہلی سے ضائع کیا ہے. ہم اقتدار میں آئے 88 میں، پیپلز پارٹی پھر اسی پنجاب سے جیت کے آئی تھی. آپ ہسٹری کو دیکھنے 70 میں ہم نے سندھ سے نہیں جیتا تھا،
آپ نے دیکھا ہوگا بالکل۔ سندھ سے نہیں جیتا تھا، سندھ میں سندھ سے تو ہم نے اس کو لے لیا، 28 ممبر پیپلز پارٹی کے تھے، سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، ہم نے 19 آدمیوں کو جوائن کروایا تھا۔ بیسک ہمارا الیکشن جو جیتنے کا ایم این اے ایم پی کا پنجاب تھا، سندھ تو ابھی بنا جب بی بی بھٹو صاحب نے وہاں کام کیے اور لوگوں میں ایک نئی طاقت، ایک نئی سوچ، نئی سیاست دی۔ اور اسی پنجاب کے حوالے سے میں آپ سے اس سے پہلے کہ میں وقفے پر جاؤں اور یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کے ایک وزیر اعظم 28 سال سے رہ رہے ہیں، جہاں پر آپ کے چیئرمین سینٹ سابق نیر بخاری صاحب ہیں، یہاں کے کئی سینیٹرز اسلام آباد سے ہیں، اور ابھی جو یہاں پر پہلی دفعہ تاریخ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں تو 50 یونین کاؤنسل میں آپ کی پارٹی کا ایک چیئرمین بھی منتخب نہیں ہوا، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اسلام آباد کی میٹروپولیٹن کارپوریشن جب بنے گی تو اس میں پاکستان کی جو اہم قومی پارٹی ہے، چاروں صوبوں کی زنجیر، وہ اس میں موجود نہیں ہوگی۔ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور شاہ صاحب سے اور بھی ملکی سیاست کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور ان کی پارٹی کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں قائد حزب اختلاف جناب خورشید شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، میں وقفے سے پہلے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا ذکر کر رہا تھا، اور یہاں پر جو آبادی ہے وہ کوئی اتنی بھی مطلب دیہی آبادی نہیں ہے، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی سے بھی ہیں، محنت کش بھی ہیں، تو اس کے نتائج میں نے آپ کے سامنے رکھے آپ کو، اور میں نے بتایا کہ کیسی بڑی شخصیات یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد میں۔ کیا ہوا؟ دیکھیں سولنگی صاحب، یہ ایک خوف کی علامت ہے کہ ہم نہیں جیت سکتے، جس کا مجھے دلی افسوس ہے کہ جہاں پہ چیئرمین سینٹ بھی رہے 3 سال، جہاں پہ پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ اور بھی بڑے بڑے بلائیں سی ڈی اے میں 4-5 سال رہے اور یہاں آج پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ لوگ نہیں جیت سکے ہیں۔ بڑے افسوس اور تکلیف دہ بات ہے۔ اور اسلام آباد پیپلز پارٹی جیتتی آئی ہے۔ نیر بخاری جہاں ہمیشہ ایم این اے ہارتا تھا، جیتتا تھا، ہارتا تھا تو 1000 ووٹ سے، جیتتا تھا تو 5000 ووٹ سے، ہار جیت ہوتی تھی، مگر یہ جو اسلام آباد کی پارٹی کے عہدیداروں نے یہ کیا ہے، میں کہتا ہوں اس عہدیدار کو استعفیٰ دینا چاہیے شرم کے مارے، مگر وہ ابھی بھی ڈٹا بیٹھا ہے۔ قیادت میری لیڈرشپ کے پاس ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دیتا۔ لوگوں نے ٹھکرا دیا ہمیں، مگر لوگ آج بھی اسلام آباد کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی باتیں مجھ سے کم سے کم اس 2-3 دن میں 40-50 لوگوں نے کی ہے کہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، آپ نکلتے تو صحیح نا، لوگوں کو ٹکٹ تو دیتے نا، جلسے جلوس تو کرتے نا، لوگوں کو دیکھتے۔ آپ جب لوگوں کے پاس نہیں جاؤ گے تو کتنے لوگ انڈیپینڈنٹ پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں؟ بالکل، تقریباً 19 کے قریب لوگ انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں۔ لوگوں نے انتظار میں تھے کہ پیپلز پارٹی، ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں پہ ایک سیٹ خالی ہوئی جس میں اسد عمر آئے، لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے، بڑے بڑے لوگ آئے کہ سر کچھ کرو اور قمر زمان کیرا کو لے آؤ، اگر قمر زمان یہاں سے نہیں جیتا تو چور کی سزا وہ ہماری سزا، ہم لوگ گھروں سے نکل آئیں گے۔ کافی لوگ، کیوں نہیں دی قمر زمان کارا کو ٹکٹ؟ سن لو، نیر بخاری کے گھر پہ ہم بیٹھے تھے، سب نے یہ طے کیا ٹھیک ہے جی جو آپ بات کرتے ہیں قمر زمان کو دیں، قمر زمان ریڈی، پارٹی سے بات کی، پارٹی بھی ریڈی۔ اینڈ ٹائم پہ نامینیشن کا وقت آیا تو قمر زمان کسی وجہ سے وہ میں نہیں بتاؤں گا، بیک آؤٹ کر گئے تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ شاید چند دوستوں نے اسے کہا کہ یہ مشکل ہے، وہ سمجھ لیتے کہ ہمارے اوپر برڈن ہو جائے گا، کیونکہ لالا موسیٰ سے آئے گا، گھر نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، جہاں پہ
ہم لوگ وہ اسلام آباد کے لوگ جن لوگوں نے قمر زمان جو بالکل تیار ہو چکا تھا کنفیوز کر دیا, ڈبل مائنڈیڈ ہو گیا کہ یار میرا اتنا قد ہے کاٹ ہے, اب لوگوں میں ہوں, پبلک میں جاتا ہوں, گاؤں سے ہار کے ہم پھر یہاں ہار جاؤں, تو وہ بیک آؤٹ کر گیا. ایک پوزیشن یہ آئی تھی ہماری, اس حد تک پیپلز پارٹی جہاں پہ ہے. تو یہ ان کی اپنی کمزوری تھی یا پارٹی کے کسی رہنما نے ان کو ڈرایا؟ پارٹی کے کچھ دوستوں نے شاید اس کو کنفیوز کیا, اس کی اپنی نہیں تھی, وہ خود تیار تھے. مگر میرا کہنا یہ ہے, یہ سارا خوف ہے لوگوں میں. میں اپنے لوگوں سے, اپنی پیپلز پارٹی کے لیڈران سے, پنجاب سے تعلق رکھنے والے لیڈران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس خوف سے نکل کے ہم اپنے لیڈر کو ایک مرتبہ ہم اپنے لیڈر کو پنجاب خیبر پختونخوا دکھا دیں, لوگوں میں لے آئیں. جب بلاول بھٹو اوکاڑا چلا اور دریا سے پھاند کے عورتوں میں چلا گیا, عورتوں نے اسے چوما, پیار دیا, لوگوں گھر سے نکل آئے, راستے بند ہو گئے. وہ آپ منظر دیکھتے جیسے بی بی آتی تھی یا بھٹو آتے تھے, راستے بند ہو گئے. پھر ہم نے اپنے راستے پھر بند کر دیے. کیوں کیے, کس نے کروائے, اس کے پیچھے کون ہے, کون یہ چیزیں کروا رہا ہے کہ جی بلاول بھٹو کو روکا جائے, نہ جائے. یہ جائے گا کہ ایک نیا پھر پیپلز پارٹی آسمان پہ اٹھے گی. پیپلز پارٹی آسمان پہ اٹھ سکتی ہے, مگر ہمیں دوست اور دشمن میں پہچان کرنی. شاہ صاحب, یہ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ایک وقت آپ کہتے ہیں اور آپ کے بہت سے رہنما کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری بہت پختہ ہیں, ان میں سیاسی شعور ہے, وہ اب نوجوان ہیں, اور پھر اچانک آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی وہ پختہ نہیں ہوئے, ابھی ان میں وہ سیاسی بلوغت نہیں آئی. تو یہ تو کسی آپ کے مخالف نے دیکھیں, نہیں کہا. ایک چیز بتاؤں, جو بھی یہ کہہ رہا ہے ان لوگوں نے بی بی کو دیکھا ہی نہیں ہے. پھر میں نے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کام کیا. بھٹو صاحب سے میری 4 ملاقاتیں بھی نہیں ہوں گی. تھی ڈیفیکلٹ ٹائم کی, جب میں کالج اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, بس. اور ملاقات میری تو سیاست بی بی کے ساتھ چلی نا. بھٹو صاحب کے ساتھ تو 68 میں جوائن کیا, پارٹی میں ہم آئے, بچے تھے, اسکول پڑھتے تھے, نعرے لگاتے تھے, جی یہ بھٹو, پتہ نہیں جی یہ بھٹو ہے کیا, پتہ نہیں ہوتا تھا, جوش ہوتا تھا, بھٹو ہے بھٹو ہے. مگر بی بی کے ساتھ ہم نے پراپر سیاست کی, چلے. تو بی بی کو تو خود پتہ نہیں تھا کہ کس روڈ سے جا رہے ہیں, یہ کس کا گاؤں ہے. میری بی بی کے ساتھ جلوس میں جب ہم کراچی سے نکلے, ہمیں غلام مصطفیٰ جتوئی کے گھر پہ ہم گئے, وہاں جتوئی صاحب چلے گئے خود, ہم رات وہاں ٹھہر گئے. تو دوسرے دن ہمیں جانے نہیں دیا, آپ کو پتہ ہوگا, روک دیا گیا, اندرون سندھ اور جگہوں پہ جانے نہیں دیا, ہم واپس ہو گئے. تو وہاں بی بی مجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. میں اسٹوڈنٹ تھا, اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا, میں ایکٹیولی پارٹی میں آ گیا تھا, پگا پی ایس ایف میں. آپ کا نام کیا؟ تو میں نے بتایا خورشید شاہ. کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میں نے کہا بی بی میرا سکھر سے تعلق ہے. اچھا, یہ سکھر کس طرف ہے؟ میں نے کہا بی بی جب آپ لاڑکانہ آئیں گی تو پھر وہ سکھر آتا ہے, پھر آپ کراچی جاتی ہیں, یہ راستہ. اس زمانے میں وہ بڑا خطرناک دادو وادو کا راستہ تھا, بائی روڈ تو یہ راستہ ہے, یہ جنکشن ہے پاکستان کی. پھر بچوں کی طرح میں نے جیسی تعریف ہوتی ہے اپنے شہر, بی بی وہ روڑی سے آپ پشاور چلے جاتے ہیں, ادھر سے کوئٹہ, ہر پاکستان کو یہ شہر صرف ملاتا ہے. اچھا. تو پہلی ملاقات بی بی کی میری 1980 میں بی بی کے ساتھ ہوئی تھی, جب ہم بی بی نکلی تھی بھٹو شہید کے بعد. تو اس وقت بی بی بھی ایسی باتیں کرتی تھی کہ جو ہمیں سوٹ کرتی تھی بچوں کو. انہوں نے قیادت کی اس پارٹی کی, آہستے 2 دفعہ وزیر اعظم بنی. اس میں وہ چیزیں آئیں, دوست دشمن کو پہچانا, لوگوں کو نام سے پہچاننا شروع کر دیا کہ یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا کام کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا. لوگوں سے ذاتی رابطے, چترال تک رابطے, سوات تک ڈیلی رابطے. سوات میں کیا ہو رہا ہے, مجھے پرسوں 2 دن پہلے سوات سے وہ ڈاکٹر ہمارے ہیں وہ آئے, پارٹی پریزیڈنٹ ہے, اس نے بتایا کہ سوات کی جب سچویشن خراب تھی تو بی بی مجھ سے آلٹرنیٹ ڈے پہ بات کرتی تھی. شاہ صاحب, ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے,
تو ابھی جیسے آپ نے شہید بی بی کی بات کی، دسمبر کا مہینہ ہے، 27 دسمبر پھر آ رہی ہے، کیا زرداری صاحب آئیں گے؟ کیا پارٹی کی تنظیم نو ہوگی؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کو مکمل اختیار ہوگا پارٹی چلانے کو؟ اور یہ بھی کہ بہت سے نام آ رہے ہیں، جیسے جی ڈاکٹر عاصم ہیں، جی ریاض لال جی ہیں، تو مختلف اس طرح کے نام، ان کا یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا تعلق ہے پیپلز دیکھیں میں پارٹی سے؟ بتاؤں آپ کو، پہلے تو سب سے اہم چیز جو ہے نا، وہ بلاول بھٹو کو بالکل انڈیپینڈنسی دیجیے، پارٹی چلاؤ، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اگر یہ ایمان ختم ہو جائے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو، ہمارا تو بیٹا ہے، بیٹوں کے برابر، بی بی کا بیٹا ہے، ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں انکل مت کہا کرے، ہمیں نام سے پکارے، کال کر زیادہ شاہ صاحب کہہ دیا کرے، انکل نہیں کہا کرے، کیوں؟ آپ ہمارے لیڈر ہیں۔ ہم ان انکلوں سے نہیں آئیں گے کہ جو انکل بی بی کے زمانے تھے، ہم بی بی کے ساتھی ہیں تو آپ کے وفادار انکل ہیں، ان کو دیا جائے۔ دوسرا، تنظیم نو پوری کی جائے، تب آپ پارٹی کو چلائیں گے۔ 16 سال 20 سال سے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے جو صوبائی ہماری کونسلیں ہیں ان کو جشن میلہ بنا دیا ہے، 2 2.5 300 آدمی آئے، بیٹھے، بات کی، کوئی لیکچر نہیں ہے۔ ایون پنجاب میں کوئی پوچھنے والا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ میں نے چیئرمین سے بھی بات کی تھی، چیئرمین صاحب پلیز آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں، جو پارٹی وائلیشن کرے چاہے ہم 10 رہ جائے، وہ 10 آپ کو 10 لاکھ 10 کروڑ بنا کے دیں گے، وفادار لوگ۔ اگر میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کروں تو آپ مجھ پہ ایکشن لیں کہ دوسرے سبق سیکھیں۔ یہ ہمیں جب تک نہیں کرنا پڑے گا۔ باقی تو زمانے میں لوگ آتے ہیں، سولنگی صاحب آتے ہیں جاتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، بڑے بڑے استنبلوں میں ہر نسل کا گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ٹٹو ہوتا ہے، کوئی تازی ہوتا ہے، کوئی تھورو بریڈ ہوتا ہے، کوئی مکس بریڈ ہوتا ہے۔ جاتے بتا دیں، زرداری صاحب آ رہے ہیں 27 دسمبر کو؟ رضا صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو ضرور آئیں گے، بالکل آئیں گے، مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو اس کو ایڈریس کریں گے۔ آخری جو بات ہے، اگر چند سیکنڈ میں بتا سکیں، آپ کے خیال میں جو پیپلز پارٹی کا جو ایک نشاط ثانیہ ہے پورے ملک میں، سندھ کی جو آپ کی حکومت ہے، جس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، ان کی کارکردگی کے حوالے سے، بیوروکریسی کے حوالے سے، وزراء کے حوالے سے، جن میں کچھ ECL پہ بھی ہیں، اس کو بہتر بنائے بغیر اور اس کی قیادت بلاول بھٹو کو دیے بغیر آپ 2018 میں الیکشن میں جا سکیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ جتنا کام حکومت سندھ نے کیا ہے نا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مگر ان کو پتہ نہیں کہ کام کی شناخت کیسے کروائی جائے۔ وہ سیکھنا ہے تو شہباز شریف سے دیکھو، صرف افتتاح کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ شاید چیز وہ بن گئی ہے، سے جناح پاک بن گیا، پیچھے بند ہو گیا، وہ نندی پور بن گیا، بند ہو گیا۔ ان لوگوں نے کیا ہے، کون سا کام کیا ہے؟ فیڈریشن کو کمزور ضرور کیا ہے، CCI کو بلانا ان کا کام نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرنا ان کا مسئلہ نہیں۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے تو پھانسی آ جاتی ہے، نکالا جاتا ہے۔ یہ تو خوش نصیب ہے سولنگی صاحب جن کو یہ ججز ملے ہیں، جو ان کے لیے ہنڈرنس نہیں ہے، جو سیکرٹریوں کی پوسٹنگ نہیں رکواتے، آرڈر نہیں رکواتے، ایگزیکٹو پاور استعمال نہیں کرتے، صرف اپنی جوڈیشری کو سنبھالتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو چودھری ایگزیکٹو کا بھی چیف، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا بھی سیکرٹری وہ تھا، اور کیبنٹ کا سیکرٹری بھی وہ تھا، اور پرائم منسٹر کے پاور بھی وہ یوز کرتا تھا۔ بس پہنچے تو پریزیڈنٹ کے پاور بھی، مگر ان کے پاس تھے نہیں۔ چیف جسٹس تو وہ تھا ہی، ہائی کورٹ کے ججز کے پاور بھی اس کے پاس تھے، وہ جو جونیئر سول جج کے پاور بھی وہ رکھتا تھا، سوو موٹو ان کا اصول تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں پیپلز پارٹی کو، یہ ان کے مسائل ابھی نہیں ہیں، ابھی تو 21 گریڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سیکرٹری۔ ہم اگر کوئی 21 گریڈ کا لگاتا، جی یہ گورننس ختم ہو گئی، یہ گورننس ہے 21 گریڈ کا، یہاں 6-7 لوگ 21 گریڈ کے بیٹھے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں پہ جو پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں کیسے کی جا رہی ہے۔ یہاں سے تحفے آتے ہیں، تحائف آتے ہیں، کب چائنا جاتے ہیں، کس جہاز میں جاتے ہیں، انٹری نہیں ہوتی،
کیا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. شاہ صاحب باتیں بہت ہیں، بہت سارے سوال رہ گئے، لیکن ان کو ہم اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.